बाहर से निकलकर धूप खाई तो जरा जान में जान आई। कोई आधे मील चलकर हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उतराई शुरू होती थी, मगर नीचे का सारा मंजर धुंध और बादलों में छुपा हुआ था और कुछ पता न चलता था कि हमारे कदमों तले क्या है, कोई और वीराना है या जंगल या हरे भरे मैदान। हम धुंध छटने का इंतजार करने लगे। हमें यही फिक्र थी कि खाने का क्या बंदोबस्त हो। इतने में सामने से धुंध कुछ हट गई और कोई 500 गज दूर एक पहाड़ी नदी के किनारे 10-12 मोटे ताजे हिरन नजर आए। फासला बहुत था और हम में इतनी सकत न थी कि रींग रींग कर आगे बढ़ते। हम चारों ने राइफलें तानी और निशाना बांधकर फायर कर दिया। फौरन ही एक हिरन गिर गया और उसके साथी छलांगे मारते हुए इधर उधर भाग गए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हिरन का गोश्त बनाने के बाद हमें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे पास माचिस तो थी, लेकिन आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां और घास फूस नहीं था। आखिर गुड ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गोश्त कच्चा ही खाना पड़ेगा। हमने उसके मशवरे पर अमल किया और गोश्त को नदी में धोकर कच्चा ही चबा गए। किसी ने सच कहा है, भूखे आदमी को हर चीज नेमत मालूम होती है, चाहे वो उबली हुई घास हो या कच्चा गोश्त। भूख मिटने की देर थी कि हम अपने आप को चाको चौबंद महसूस करने लगे। हम खाने में इतने महव थे कि हमें किसी और बात का होश न था। खाने के बाद उठकर जो देखा तो मंजर ही कुछ और था। धुंध साफ हो चुकी थी और जहां हम खड़े थे वहां से हजारों फीट नीचे जहां तक नजर काम करती सब्जा ही सब्जा दिखाई देता। कहीं घने जंगल थे तो कहीं घास के मैदान जिनमें हजारों जानवर चरते फिरते नजर आते थे। कहीं चमकीली नदियों का जाल बिछा था तो कहीं ऊंचे पहाड़ों ने सर उठा रखा था। कहीं गोल गोल छत्तों वाले कच्चे मकान थे तो कहीं चौकोर खेत। गर्ज ऐसा पुरबहार मंजर था कि देखने से आंखों में तरावत आती थी। हम जिन रेतीले और बर्फानी वीरानों से गुजर कर यहाँ पहुंचे थे, उनके मुकाबले में सरसब्ज इलाका जादू का तमाशा मालूम होता था। हम देर तक चुपचाप खड़े उस नजारे से दिल बहलाते रहे। आखिर सरहंदी ने कहा, मुझे याद है हमारे नक्शे में सुलेमानी सड़क का भी जिक्र था तो सही, मैंने जवाब दिया। सरहंदी ने कहा, ठीक है, जरा उधर देखो, वो रही सुलेमानी सड़क। गुड और मैं दोनों सरहंदी की बताई हुई सिमत में देखने लगे। हमें एक पक्की और बहुत बड़ी सड़क नजर आई। उस वीराने में पक्की सड़क देखकर हम हैरान जरूर हुए, मगर हमारे सामने इतने अजीब और गरीब वाकयात पेश आ रहे थे कि हैरान होना हमारे लिए मामूली सी बात बन गई थी। गुड ने कहा कि अगर हम दाएं तरफ चलना शुरू कर दें तो सड़क पर पहुंचने में ज्यादा देर न लगेगी। क्या ख्याल है? हमें क्या एतराज हो सकता था। हमने नदी में हाथ मुंह धोया, हिरन का कुछ गोश्त साथ लिया और सड़क की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत ऊंचा नीचा था। बहरहाल मील भर का सफर तय करके हम सड़क पर जा पहुंचे। सुलेमानी सड़क, जिसे चट्टाने काट काट कर बनाया गया था, तकरीबन 50 फीट चौड़ी और निहायत अच्छी हालत में थी। हमें ये देखकर जरा ताज्जुब हुआ कि सड़क उसी जगह से शुरू होती थी जहां हम खड़े थे। या तो उसके बनाने वाले इस जगह से आगे सड़क न बना पाए थे या सड़क का अगला हिस्सा तबाह हो चुका था। हम उस सड़क पर चलने लगे। जूं जूं आगे गए आसपास का मंजर ज्यादा खूबसूरत होता गया। हकीकत यह है कि सुलेमानी सड़क इतनी अच्छी थी कि आजकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसी सड़कें कम ही नजर आती हैं। रास्ते में जहाँ खड्ड आते वहाँ पत्थर के पुल बने होते और एक दो जगह तो सड़क सुरंगों में से होकर गुजरती थी। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ चट्टानों पर तरह तरह की तस्वीरें खुदी हुई थी। कहीं जंग के मनाजिर थे तो कहीं रुत पर सवार शहजादे शिकार खेलते दिखाई गए। गर्ज वो सड़क अजायबात में से थी। दोपहर के वक्त हम पहाड़ी इलाके से निकलकर एक घने जंगल में पहुंच गए। छांव में कदम रखते ही गुड ने कहा, यारो क्या ख्याल है, कुछ गोश्त भून कर खाना चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख सभी को लग रही थी। हमने जरा सी देर में बहुत सी खुश्क लकड़ियां जमा की, आग जलाई और गोश्त भून भून कर खाने लगे। हम दरख्तों के साए में लेटकर पाइप पीने लगे। पास ही एक नदी बह रही थी। वो बहते पानी की आवाज, ठंडी हवा के झोंके, हरी हरी घास का लहराना, रंग बिरंगी चिड़ियों का चहचहाना, ऐसा मालूम होता था कि जन्नत में आ गए। लेटे लेटे मुझे ऊंघ सी आ गई। आंख खुली तो देखा कि सरहंदी और अंबूपा एक तरफ बैठे टूटी फूटी अंग्रेजी और जोलू में गप लड़ा रहे हैं, मगर गुड गायब है। मुझे कुछ फिक्र हुई तो उठकर इधर उधर देखा तो पता चला कि हजरत साहब नदी किनारे नहा धोकर बैठे हैं। मेरे देखते ही देखते गुड ने जेब से कंघी निकाली, बाल बनाए, पत्तों से रगड़ रगड़ के जूते साफ किए और फिर शेव करने लगे। एक नन्ना मुन्ना आईना और सेफ्टी रेजर निकाला। मुझे हंसी आ गई कि भला यहाँ कौन देखेगा कि गुड की दाढ़ी मुंडी हुई है या नहीं। बात यह थी कि गुड जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद था। उसे हर वक्त अपने कपड़ों और जिस्म की सफाई की फिक्र रहती थी। उसके चेहरे पर हिरन की चर्बी मली और दाढ़ी मूंदने लगा, लेकिन अभी मुश्किल से आधी दाढ़ी मूंडी थी कि जगह कोई लंबी चीज साए साए करती उसके सर पर से गुजरी और दूर जा गिरी। गुड की चीख निकल गई और वो उछल पड़ा। मैं भी चौंक उठा। जिधर से वो चीज आई थी उधर देखा तो कोई 20 कदम पर लंबे तड़ंगे आदमी नजर आए, जिनके जिस्म तांबे के रंग के थे। उनके बालों में काले परों की कुलरियां लगी थी और उन्होंने शेर चीतों की खालें पहन रखी थी। उनके आगे 17-18 बरस का नौजवान इस तरह खड़ा था जैसे उसने अभी अभी कोई नोकीली चीज फेंकी हो। मैं समझ गया कि उसने नेजा फेंका है।
ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا، باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ گڈ، سر ہنری اور امبوپا نے رائفلیں تان لی، مگر وہ لوگ ذرا نہ ڈرے۔ ان کی بے خوفی سے مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے رائفل کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا فائر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور زولو زبان میں اس آدمی سے کہا خوش آمدید۔ بوڑھے نے ایک ایسی زبان میں جو زولو سے ملتی جلتی تھی جواب دیا خوش آمدید۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے 3 آدمی سفید رنگ کے ہیں اور چوتھا ہمارے جیسا ہے؟ امبوپا واقعی ان لوگوں سے ملتا جلتا تھا، مگر اس وقت مجھے اس بات پر غور کرنے کا ہوش کب تھا۔ میں نے کہا ہم پردیسی ہیں، یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ یہ شخص ہمارا ملازم ہے۔ وہ گرج کر بولا تم جھوٹ بکتے ہو، ان پہاڑوں کو پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تم پردیسی ہو اور ہم ککوانوں کا قانون ہے کہ کسی پردیسی کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے، اس لیے جھوٹے پردیسیوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں گڈ نے مجھ سے پوچھا یہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگتے ہیں یا اینک اتار دیتے ہیں۔ گڈ ایسے موقع پر اپنے مصنوعی دانت نکال کر اچھالنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اس نے بتیسی نکال کر اچھالی، ادھر ککوان قبیلے کے لوگ خوف زدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سر ہنری نے آہستہ سے کہا بس میدان مار لیا۔ گڈ انہیں یہ کرتب اور دکھاؤ۔ اب تو گڈ کی بن آئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ککوانوں کو منہ چڑھایا اور وہ یہ دیکھ کر بہت ہی گھبرائے کہ گڈ کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں۔ اس کے بعد گڈ نے ایک اور چھلانگ لگائی اور آنکھ بچا کر دانت دوبارہ لگا لیے۔ اس دفعہ جو پلٹ کر اس نے ککوانوں کو منہ چڑھایا تو اس کے منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے۔ یہ دیکھ کر کئی ککوان چیخ مار کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور جس نوجوان نے نیزہ پھینکا تھا اس کی تو گگی بن گئی۔ اس کے ساتھ جو بوڑھا تھا اس کی بھی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے رک رک کر کہا بس میں سمجھ گیا آپ لوگ جن ہیں۔ تبھی ان صاحب کے منہ پر ایک طرف داڑھی ہے اور دوسری طرف نہیں۔ ان کے دانت پل بھر میں جھڑ جاتے ہیں اور پل بھر میں نکل آتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس ایسی کرامات کہاں حضور، میری خطا معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ اب پانسا پلٹ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر رعبدار لہجے میں چلا کر کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، بے شک ہم جن ہیں مگر تمہارے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ہم آسمان کے سب سے روشن ستارے کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ایک دن ہمارے جی میں آئی کہ تمہارے دیس کی سیر کی جائے اور ہم ستاروں سے اتر کر یہاں آ گئے۔ اب ہم کچھ دن یہاں رہیں گے۔ سچ ہے، سچ ہے، وہ ایک زبان ہو کر بولے۔ میں نے کہا ہمیں یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطر کرنے کے بجائے ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ کہاں ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے ساتھی پر نیزہ پھینکا تھا؟ ہم ابھی اس بے ادب کو خاک میں ملا دیں گے۔ بوڑھا گڑ گڑا کر بولا حضور اس نوجوان کو معاف کر دیں، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو بادشاہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہم کیسی عجیب طاقتوں کے مالک ہیں، ہمیں تمہارے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر میں مڑا اور امبوبا کو آنکھ کا اشارہ کر کے حکم دیا اے غلام، میرا چنگھاڑنے والا جادو کا ڈنڈا فوراً میرے پاس لا۔ امبوبا میرا مطلب سمجھ گیا اور ایک رائفل اٹھا کر میرے پاس لے آیا۔ مجھے کوئی 70 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا ہرن نظر آیا اور میں اسے گولی مار کر ان لوگوں کو مروب کرنا چاہتا تھا۔ رائفل ہاتھ میں لے کر میں نے ہرن کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں وہ ہرن نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ کیا کوئی آدمی یہاں کھڑے کھڑے اسے بجلی کی سی کڑک سے مار سکتا ہے؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم دیکھنا میں اسے یہیں کھڑے کھڑے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ہرن کا نشانہ باندھا۔ ہرن چھوٹا بھی تھا اور دور بھی، مگر میری کوشش یہی تھی کہ نشانہ خالی نہ جائے ورنہ بڑی کرکری ہو جائے گی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے گہرا سانس لے کر لبلبی دبائی اور رائفل کی گرج سے جنگل گونج اٹھا۔ ہرن اچھلا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ رائفل کی آواز سن کر اور ہرن کو تڑپتا دیکھ کر ککوان چیخے مارنے لگے۔ بعض نے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور آنکھیں میچ لی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا اگر تم میں سے کسی شخص کو اس کا گوشت درکار ہے تو جائے ہرن اٹھا کر لے آئے۔ بوڑھے کے کہنے پر ایک آدمی جا کر ہرن اٹھا کر لے آیا۔ گولی لگنے سے ہرن کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سب حیران ہو کر زخم دیکھنے لگے، ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں شیخی نہیں بھگا رہا۔ اگر تم میں سے کسی کو ابھی تک میری طاقت کا یقین نہیں آیا تو جا کر اس چٹان پر جا کر کھڑا ہو جائے، میں یہیں سے اسے ہرن کی طرح مار دوں گا۔ بوڑھا بولا نہیں نہیں جناب، میں آپ کی طاقت کا قائل ہو چکا ہوں، آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے چلیں گے۔ میرا نام انفادوس ہے اور میں شاہی خاندان سے ہوں۔ اس نوجوان کا نام سچراغا ہے اور یہ ہمارے عظیم الشان بادشاہ توالا کا بیٹا ہے۔ اس توالا کا بیٹا جس کے نام سے آدمی تو آدمی، ہوا میں اڑنے والی چڑیاں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک کانپتی ہیں۔
میں نے بھی اکڑ کر کہا اگر یہ بات ہے تو ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، ہم تم جیسے معمولی لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہت بہتر حضور، انفادوس نے عاجزی سے جواب دیا، لیکن بادشاہ کا ڈیرا یہاں سے بہت دور ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ جائیں گے۔ میں نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم ستاروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن انفادوس اور سچراکا، تم دونوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینا چاہا یا کوئی شرارت کی تو ہم ایسا جادو کریں گے کہ تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا اور تمہاری لاشیں چیل کوے کھائیں گے۔ انفادوس نے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر کوم کوم کہا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ بڑے آدمیوں کو اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انفادوس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہمارا سامان اٹھا لائیں۔ انہوں نے لپک کر ہمارا سارا سامان اٹھا لیا، البتہ رائفلوں کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سامان اٹھاتے وقت ایک عجیب لطیفہ ہوا جس پر گڈ کے سوا ہم سب خوب ہنسے۔ بات یہ تھی کہ جب گڈ پر نیزہ پھینکا گیا تو وہ ادھرنگا صرف جانگیا پہنے شیو کر رہا تھا، اس کی پتلون اتفاق سے وہیں پڑی رہ گئی تھی۔ ہم چلنے لگے تو گڈ نے دیکھا کہ وہ پتلون ایک اکوان نے اٹھا رکھی ہے۔ وہ بےتاب ہو کر اس شخص کی طرف لپکا، اس پر انفادوس نے گڈ کا راستہ روک لیا اور کہا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، سامان ہم اٹھائیں گے، آپ زحمت نہ کیجیے۔ اتنے میں وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتلون تھی آگے چل دیا۔ گڈ نے گھبرا کر کہا ارے اسے روکو، وہ میری پتلون لیے جا رہا ہے۔ سرہنگی بولے دیکھو گڈ، تم یہاں جس حلیے میں داخل ہوئے ہو اس پر قائم رہو، اس میں تمہاری اور ہماری بھلائی ہے۔ میں نے کہا اور تمہاری داڑھی بھی اسی طرح رہنی چاہیے، اگر تم نے ساری داڑھی مونڈ ڈالی تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کوئی بہروپی ہیں، انہیں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری خیر نہیں۔ گڈ کا منہ لٹک گیا، کہنے لگا مذاق مت کرو، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے اس عجیب و غریب حلیے کی بدولت ہی ہماری جان بچی ہے اور اب تمہیں اسے بدلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شام تک ہم سلیمانی سڑک پر چلتے رہے، انفادوس اور سچراغا ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ سچراغا کو تو ہم نے منہ نہیں لگایا، البتہ انفادوس سے خوب باتیں کی۔ میں نے پوچھا انفادوس یہ سڑک کس طرف جاتی ہے اور کس نے بنائی؟ وہ بولا جناب یہ کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ بوڑھی گاگول جادوگرنی جسے دنیا جہاں کی باتیں معلوم ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ سڑک ہم لوگوں کے اس علاقے میں آنے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تم لوگ یہاں کب اور کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا ہم سینکڑوں سال پہلے شمال کی طرف سے آئے تھے، یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار اور مٹی بہت زرخیز معلوم ہوئی تو ہم یہیں آباد ہو گئے۔ اس علاقے میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے تینوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت محفوظ ہے۔ شروع میں ہم تھوڑے سے تھے مگر رفتہ رفتہ ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی کہ دنیا کا کوئی قبیلہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب طوالہ بادشاہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے تو میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ ملک بہت محفوظ ہے، پھر اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انفادوس بولا جناب پہاڑ صرف 3 طرف ہیں، شمال کا راستہ کھلا ہے، ادھر سے کبھی کبھی اجنبی قبیلے لاکھوں کی تعداد میں ہم پر حملہ کرتے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے ہم نے فوج بنائی ہے۔ گویا تمہیں ان اجنبی قبیلوں سے اکثر لڑنا پڑتا ہے۔ نہیں، پچھلے 20-25 برسوں میں تو ایک بار ہماری آپس میں ٹھن گئی تھی، خاصا خون خرابہ ہوا۔ میں نے اس جنگ کی وجہ پوچھی تو انفادوس نے بتایا ہمارے ہاں دستور ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا لڑکا بادشاہ بنتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے طوالہ کا بڑا بھائی ہم پر حکومت کرتا تھا، اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے آگے چل کر بادشاہ بننا تھا۔ اتفاق کی بات کہ بیٹا ہوتے ہی ملک میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ 3 سال تک فصل نہ ہوئی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ گاگول جادوگرنی نے کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ کا بیٹا منحوس ہے۔ اس جادوگرنی کے کہنے پر طوالہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ تو اپنے بھتیجے کو ہی مار دیتا مگر اس کی ماں اسے لے کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئی، پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ کچھ لوگوں نے طوالہ کی مخالفت کی تو اس نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے یہ قصہ سن کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ طوالہ اپنے بھائی اور یتیم بھتیجے کا حق مار کر بادشاہ بنا ہے۔ طوالہ کے بھتیجے کا نام کیا ہے؟ انفادوس نے کہا اس کا نام انگوسی ہے۔